नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास पढ़ी उसको 1/3 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का सवाब दिया जाता है। जिसने 2 बार सूरत इखलास पढ़ी उसको 2/3 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का सवाब मिलता है, और जिसने 3 बार सूरत इखलास पढ़ी उसको एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत का सवाब मिलता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने 4 आयात मुबारका के ऊपर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत को ऐसी शान बख्शी है और ईमान वालों के लिए इतनी आसानी फरमाई है कि अगर हम इस सूरह मुबारका को अपने मामूलात के अंदर शामिल कर लें तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और हमारी आखरत भी बन जाएगी। मैं चंद अहादीस मुबारका आप हजरात के सामने रखता हूँ जिससे आपको ये इदराक हासिल हो जाएगा कि सूरत इखलास से दुनिया कैसे बनती है और सूरत इखलास से आखरत कैसे बनती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरीके सफ़र है। आपने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या वाजिब हो गई है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई है। जिसने एक बार पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस पे जन्नत वाजिब हो गई। तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद अहादीस मुबारका बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान समझना चाहे और उसके नसीब में हदायत लिखी हो तो इस एक हदीस पाक से ही, जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इसी एक ही फरमाने वाली शान से बात समझ आ जाती है कि सूरत इखलास हमारी आखरत कैसे बनाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने सूरत इखलास पढ़ी और जिसने सूरत इखलास को समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में 40,000 शहर बसाएगा। हर हरफ के बदले अल्लाह शहर अता फरमाएगा। हर हरफ के इवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 नूर अता फरमाएगा। उस नूर की बरकत से पुल सरा से गुज़रना इंतहाई आसान हो जाएगा। ये एक हदीस पाक हो गई। दूसरी हदीस पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने हालत मर्ज़ के अंदर सूरत इखलास को थामे रखा, यानी वो पढ़ता रहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर वो उस मर्ज़ में मर गया, यानी वो मर्ज़ुल मौत साबित हो गया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र की तंगी को दूर अता फरमा देगा, कब्र के अजाब को दूर अता फरमा देगा। उसकी लाश में यानी मैयत में जिस्म में बदबू नहीं पड़ेगी। कल क़यामत के दिन फरिश्ते उसको अपने परों पर बिठा के रब की बारगाह में पेश करेंगे तो रब फरमाएगा कि मैं इसके नामा अमाल को ना देखना चाहता हूँ, ना परखना चाहता हूँ, ना तोलना चाहता हूँ। जिस अज़ाज़ो इकराम से इसको अपने परों पर बिठा कर मेरी बारगाह में लाए हो, ऐसे ही इसको जन्नत में पहुँचा दो, ऐसे इसको जन्नत में पहुंचा दो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20,000 नहरें तख्लीक फरमाई और कलम को हुक्म दिया कि उस कारी का सवाब लिख जो पढ़ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कलम 20,000 साल कारी का पढ़ना सूरत इखलास उसका अजर सवाब लिखता रहा। नहरें खुश्क हो गई लेकिन अजर सवाब मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये चंद अहादीस मुबारका के माफूम मैंने आप हजरात के सामने रखे, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि सूरह इखलास हमारी आखरत कैसे बनाती है। 2-3 अहादीस मुबारका मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ कि सूरत इखलास से हमारी दुनिया कैसे बनती है, ताकि आपको शौक़ पैदा हो, ज़ौक़ पैदा हो, आपको इदराक हासिल हो कि ये सूरह मुबारका कैसी फजीलत वाली है और कैसे इसके दुनिया और आखरत के नफ़े हैं। जब मेरे तमाम काम यानी दुनिया के भी और आखरत के भी सूरत इखलास पढ़ने से बन रहे हैं, जिसके फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं,
अहादीस मुबारका के अंदर आए हैं, सही सनद के साथ अहादीस मुबारका हैं। तो मुझे ये अमल छोड़कर दीगर आमाल करने की क्या ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी को परेशान करने की या अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं ज़िंदगी को सुलझाना चाहता हूँ, ज़िंदगी की उलझने ख़त्म करना चाहता हूँ। कहीं ये ना हो कि मैं वो आमाल कर बैठूँ जिनके साथ शराइत हैं और शराइत मैं पूरी ना करूँ और मेरी ज़िंदगी सुलझने की बजाय उलझती जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने रात सोने से पहले 3 बार सूरत इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, सुबह तक 50,000 फरिश्ते उसके सराहने खड़े होकर सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, बल्कि सारी रात उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करते रहेंगे, बख्शिश की दुआएं भी करते रहेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि 3 बार सूरत इखलास पढ़ने पे कितने घंटे लगते हैं? हला वलो ये कुल 20 सेकंड का अमल है। अगर आराम आराम से किया जाए, आधे मिनट का अमल लगा लो, आराम आराम से किया जाए, फिर कोई लिबास की कैद नहीं है, सात की कैद नहीं है, हसार की कैद नहीं है, वज़ू की कैद नहीं है, पाकी नापाकी की कैद नहीं है, किबला रुख होने की कैद नहीं है, किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं है। आप बिस्तर पे लेटे हैं, आपको उस वक्त याद रहा उस वक्त पढ़ लें, रात को किसी वक्त आंख खुली तो आपको याद आया, ओहो मैंने रात के अमलियात या रात के मामूलात नहीं किए, या मैंने रात का वजीफ़ा नहीं पढ़ा, या मैंने सूरत इखलास नहीं पढ़ी, तो करवट बदलते बदलते आप 3 बार सूरत इखलास पढ़ लेते हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उन आबदीन का सवाब अता फरमाएगा जो दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को क़याम करते हैं, जो करवट बदलते बदलते भी अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह की तौहीद को बयान करेगा, उसको बिन क़याम के बिन तहज्जुद पढ़े इतना अजर व सवाब मिल जाएगा। और अगर आप पढ़कर सोते हैं तो उसके क्या कहने, जिस तरह मैंने हदीस पाक बयान की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सोने से पहले 3 बार सूरत इखलास पढ़ी उसके लिए 50,000 फरिश्ते मामूर होंगे जो उसकी हिफाजत करेंगे और सारी रात उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए और उन्होंने आकर माली तंगदस्ती की शिकायत की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब घर में दाखिल हुआ करो तो अहलो अयाल को सलाम किया करो, फिर मुझे सलाम किया करो, फिर पढ़ा करो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी ये 3 अमाल हो गए। जब घर में दाखिल होना है तो पहले अपने अहलो अयाल को सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एक काम हो गया या एक अमल हो गया। दूसरा अमल क्या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम अर्ज करना है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 अमाल हो गए या 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये घर में दाखिल होने के मसनून अमाल हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को, सहाबा को अता किए। इसके साथ बशारत क्या दी, अल्लाह तेरी तंगदस्ती को दूर फरमा दे। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला कुछ दिन के बाद बारगाह रसालत में हाज़िर हुए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह जो आपने वजीफ़ा मुझे अनायत किया मैंने उसके ऊपर अमल किया, अल्लाह ने मुझे इतनी दुनिया दे दी है कि मुझे भी रंग दिया है, मेरे अहलो अयाल भी नफ़ा उठा रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे माल से मेरे हमसाए और अजीज़ो अकारब भी नफ़ा उठा रहे। यानी माल इतना मिल गया है, हम भी खा रहे हैं, हमसाए भी नफ़ा उठा रहे हैं और रिश्तेदार भी उस माल से नफ़ा उठा रहे हैं। तो ये 2 हदीस मुबारका के मफ़हूम मैंने आप हजरात के सामने रखे कि पल भर में अल्लाह दुनिया को बना देता है। सूरत इखलास ऐसा अमल है जो माली तंगदस्ती या रिज़्क़ के वो दरवाजे जो किसी भी वजह से बंद हो चुके हों, क्यों इन उन्वानात के ऊपर कई बार बयानात हो चुके हैं, आज मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि रिज़्क़ के बंद होने की कई वजूहात हैं। किसी भी वजह से रिज़्क़ बंद हो गया या
رزق کم ہو گیا ہے، یا رزق کے اندر برکت اللہ نے اٹھا لی ہے، یا تقدیر میں ہی رزق جو ہے وہ اللہ نے محدود لکھا ہوا ہے، کوئی بھی وجہ ہے، یا تو رزق پہلے تھا، کسی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی پکڑ کی وجہ سے رزق کم ہو گیا، یا رزق میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی، یا اللہ نے سلامتی سے محروم کر دیا، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا رزق شروع سے تنگ چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رزق جو ہے وہ محدود لکھا ہوا ہے۔ اب چاہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ رزق تو ہے لیکن رزق میں برکت نہیں، بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں کہ حضرت صاحب رزق ہے، ہم سارے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، یعنی ہم جتنا کما کر لے کر آتے ہیں، 50,000 لے کر آئیں، 50 لاکھ لے کر آئیں، پوری نہیں پڑتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سرے سے روزگار ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پہلے روزگار بہت اچھا تھا، کچھ ایسے حالات ہوئے، قرض دیا کسی کو، وہ قرض پی گیا، پیسہ کسی کو دیا، پیسہ ڈوب گیا، یا کہیں انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ ڈوب گئی، یا چوری ڈکیتی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، پہلے وہ خوشحال تھے، آج وہ کنگال ہو گئے ہیں، بدحال ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شروع سے ہی بدحال چلے آ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی صورتحال ہو جس کا آپ کو سامنا ہے، یعنی جو رزق سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ رزق کا علاج یا رزق کے بند دروازے کھولنے کا جو سب سے زیادہ مجرب عمل ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ باقی سورہ مبارکہ بھی ہیں، جس طرح آیت الکرسی سے رزق بڑھتا ہے، سورہ مزمل سے رزق بڑھتا ہے، سورہ کوثر سے رزق بڑھتا ہے، سورۃ قریش سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس سے رزق بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی 114 سورہ مبارکہ میں جو شان رزق بڑھانے کے حوالے سے، یا جو فضیلت رزق بڑھانے کے حوالے سے سورۃ اخلاص کو حاصل ہے، یا سادہ زبان میں، عملیات کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ رزق کے لیے جتنی سورۃ اخلاص مجرب ہے، اتنی کوئی اور نہ سورت ہے نہ کوئی آیت ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال چاہیے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی۔ نہیں، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے، رزق سے مراد وہ تمام نعمتیں ہیں دنیا اور آخرت کی، وہ نعمتیں جن کا ہمیں علم ہے، اور وہ نعمتیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، پھر نہ صرف کہ دنیا کی بلکہ آخرت کی، یہ ساری کی ساری انسان کا رزق کہلاتی ہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو تمام نعمتیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں اور اللہ نے آپ کے مقدر کر دی ہیں، کچھ دنیا میں اور کچھ آخرت میں، ان تمام کے اندر بڑھوتی آئے گی۔ جبکہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف مال۔ آپ اللہ سے صرف پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ باقی کیا کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ زندگی میں برکت، زندگی کے لیے سلامتی، بیماریوں سے اللہ بچیں گے، اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی دے گا، نین پرین سلامت رہیں گے جب تک آپ زندہ ہیں، اللہ کسی کی محتاجی سے آپ کو محفوظ رکھے گا، کسی کے در کا اللہ سوالی نہیں بنائے گا۔ اولاد کی نافرمانی کا غم ہے، اولاد گھر بیٹھی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا غم ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کا غم ہے۔ اس طرح شادیاں کر دی ہیں، آگے بس نہیں رہے، بس رہے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اولاد پڑ گئی ہے، وہ بے روزگار ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ بچوں کو مکان بیچ کے، کمیٹیاں ڈال کے، قرضے اٹھا کے، زیور بیچ کے باہر بیچ دیا ہے، اب وہ باہر جا کر بھوکے ننگے کنگال ہیں، بے روزگار ہیں، ان کا وہاں کوئی روزگار نہیں ہے۔ اس طرح ہمسایوں کے ساتھ نہیں بنتی، کاروبار نہیں چلتا۔ یہ زندگی کے اتنے مسائل ہیں کہ ساری رات بھی میں گنتا رہوں اور آپ کو گنواتا رہوں، یہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ تمام مسائل بھی حل ہوں گے سورۃ اخلاص سے، اور وہ تمام نعمتیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، یا ہم موٹی موٹی نعمتیں جو ہماری ضرورت ہیں، ان کے اندر ہی بڑھوتی آئے گی، اور وہ نعمتیں جو آخرت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہیں، ہمارے وقتوں میں، ہمارے نصیبوں میں لکھ دی ہیں، جو سورۃ اخلاص پڑھتے جاؤ گے ان کے اندر بڑھوتی آتی جائے گی۔ جبکہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں صرف مجھے پیسہ مل جائے۔ نقطہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ عمل کر رہے ہیں کہ میرا قرض اتر جائے، آپ عمل کر رہے ہیں کہ روٹی ہے برکت نہیں ہے برکت مل جائے، آپ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں،
آپ ایک سوال لے کر اللہ کے در پر آئے ہیں تو اللہ بن مانگے سورۃ اخلاص کی برکت سے وہ تمام نعمتیں جو دنیا میں آپ کی مقدر کی ہیں اور وہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے جو آپ کی آخرت میں مقدر کی ہیں، اللہ ان کو بڑھاتا بھی جائے گا اور مزید بھی عطا کرتا جائے گا۔ جس طرح پیسہ جتنا آپ کے پاس ہے اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈالے گا اور ساتھ کثرت سے بھی نوازے گا۔ ایک ہوتا ہے صرف برکت ہونا اور ایک ہوتا ہے کثرت ہونا۔ سورۃ اخلاص کا معجزہ یہ ہے کہ یہ برکت بھی لے کر آتی ہے، یہ کثرت بھی لے کر آتی ہے اور یہ ساتھ انشورنس بھی لے کر آتی ہے، سلامتی بھی لے کر آتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں بلکہ نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے لیکن ہنڈانی نصیب نہیں ہوتی۔ کل بلکہ میں شام کو جب اٹھا تو اس وقت ایک فیملی ہے، وہ میرے پاس آئے، ملتان کے ہیں وہ لوگ رہنے والے، میں اس لیے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ملتان میں انہوں نے ایک پروجیکٹ خریدا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، وہ تقریباً 122 کروڑ کا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کے پاس پیسہ کتنا ہوگا، اشارہ مل گیا۔ جنہوں نے 122 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ملتان کا خریدا ہے ان کے پاس مال کتنا ہوگا، اور دیگر پروجیکٹس، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، پلازے ہیں، زرعی رقبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ کتنا ہوگا وہ آپ تھوڑا سا خود ہی تصور کر لیں۔ ایسے موبائل کیا تو میری نظر، میں ایسے کھڑا تھا، جب رب کسی کے دن پھیرنے پہ آتا ہے یا کچھ جو ہے منکشف کرنے پہ آ جاتا ہے، میں ایسے ساتھ کھڑا ہوں تو جس طرح موبائل انسان نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ایسے انہوں نے موبائل پکڑا ہوا تھا۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ نے اپنے موبائل پہ اکثر میری تصویر لگائی ہوتی ہے، اپنی فیملی کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کسی نے اپنی بیوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے اپنے والدین کی تصویر لگائی ہوتی ہے، یا کسی نے کوئی پھول وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، نیچر کو لگایا ہوتا ہے۔ اب جب میری نگاہ پڑی تو ایک تصویر ان کے موبائل پہ لگی ہوئی تھی، یعنی وال پیپر کے طور پہ، تو میں ایسے میری ہلکی سی نگاہ پڑی، اللہ نے مجھے منکشف کر دیا۔ میں نے کہا یہ تصویر کس کی لگی ہوئی ہے؟ کہتے جی یہ تصویر میرے والد صاحب کی ہے۔ میں کہا بس والد صاحب نے کم چوک کر رکھے آئے۔ میں نے کہا جی والد صاحب نہیں، کم چوک کر رکھے ہے اور پیچھے ایکسلریٹر تے ماں نے پیر رکھے ہے تواڈی نے۔ اب اس فیملی کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہوا ہے، مال کی کثرت ہے، لیکن اللہ نے سلامتی نہیں دی، اللہ نے برکت نہیں دی۔ اب ہنڈانا اور کھانا نصیب نہیں ہے۔ جب میں نے ان کے والد صاحب کی تصویر دیکھی، سارے معاملات سامنے آ گئے، پھر میں نے ان میں سے کچھ باتیں جو شرعاً بتانا مناسب ہیں یا ان کی اجازت ہوتی ہے وہ میں نے بتائیں تو کھڑے کھڑے ان کے پسینے نکل آئے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ یہ کرونک ڈیزیز کے اندر بھی مبتلا ہیں، کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہو سکتی ہے، وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں انہیں پسینہ نہیں آیا تھا پھر وہاں بھی اے سی میں پسینہ آ گیا۔ کہتے ہیں جی ابھی کینسر کا علاج مکمل ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اشارتاً آپ کو ایک مثال دی ہے، حوالہ دیا ہے کہ اللہ والو مال ہے، مال اتنا ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کھانا اور ہنڈانا نصیب نہیں ہے، سکھ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹا ہے ایک، یعنی اس شخص کا جو مجھے ملے ان کا بھائی ہے، تو اب اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ مال کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر کوئی سورۃ اخلاص کا قاری ہوگا، یعنی یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، جو سورۃ اخلاص کا قاری ہوگا اللہ رب العزت اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو نعمتیں اس کو کھانی بھی نصیب ہوں گی، اور ان نعمتوں کا فیضان نسلوں میں چلے گا۔ اللہ ان نعمتوں کو دوام بخشے گا، وہ خود بھی ہنڈائے گا اور اس کی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی۔ اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ کثرت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو برکت بھی مل گئی، کثرت بھی مل گئی، تو سلامتی بھی مل گئی۔ خدا سے خدائی لے لی اور آپ نے کیا لینا ہے؟ اور خدا سے خدائی ملے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کا رزق بڑھاتا جائے گا۔ تو میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ رزق سے مراد تمام نعمتیں ہیں، جبکہ آپ ایک نعمت مانگ رہے ہو، اللہ بن مانگے بقیہ تمام نعمتوں کے اندر برکت ڈالتا جائے گا،
گا، کثرت ڈالتا جائے گا اور ان کو سلامتی بخشتا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو سورۃ اخلاص پڑھے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورہ مبارکہ نہ پڑھے، تاکہ صرف اسی ایک سورہ مبارکہ کا فیضان جو ہے وہ جاری ہو۔ اب یہ جو باتیں میں نے اب تک کی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ درود صدقہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں نے 3 بار پڑھا ہے، یہ درود صدقہ ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نیٹ پہ لکھیں کہ درود صدقہ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2-4 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میرے مال میں کثرت ہو، 2 چیزیں، برکت ہو، کثرت ہو، وہ درود صدقہ پڑھے۔ جب آپ درود صدقہ پڑھو گے تو مال میں برکت بھی آئے گی، مال میں کثرت بھی آئے گی، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے وہاں سلامتی بھی ملتی ہے۔ تو اب درود صدقہ 3 چیزوں کا پیکج ہے، یعنی اس پیکج کے اندر 3 نعمتیں ہیں، آپ کو برکت ملے گی، آپ کو کثرت ملے گی، آپ کو سلامتی ملے گی۔ ادھر ہم نے بات مکمل کی ہے سورۃ اخلاص کی، سورۃ اخلاص پڑھو گے تو آپ کو برکت بھی ملے گی، کثرت بھی ملے گی اور سلامتی بھی ملے گی۔ اب ان دونوں اعمال کو، یعنی ادھر سورۃ اخلاص اور ادھر کیا ہو گیا درود صدقہ، اب ان دونوں مجرب اعمال کو آپ اکٹھا کر لو تو یہ ایک عمل بن جائے گا، ایک وظیفہ بن جائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی پریشانی ہے تو سورۃ اخلاص پڑھو، دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص پڑھو، آخرت کی کوئی پریشانی ہے، موت کا خوف رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا ڈر لگتا ہے، جہنم کا ڈر ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، قبر کی اندھیری رات سے ڈر لگتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا اپنا مسئلہ ہے، یا کسی اور کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہے یا کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ سورۃ اخلاص پڑھو۔ اسی طرح دنیا کا کوئی مسئلہ ہے یا آخرت کا کوئی مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی نعمت چاہتے ہو یا آخرت کی کوئی نعمت چاہتے ہو تو درود صدقہ پڑھیں۔ تو ان 2 اعمال کو جوڑیں گے تو یہ ایک وظیفہ بن جائے گا۔ اب اس وظیفے کے ہوتے کسی اور وظیفے کی یا کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ دونوں جمالی اعمال ہیں، درود صدقہ بھی جمالی ہے اور سورۃ اخلاص بھی تقریباً جمالی ہے، معتدل ہے۔ جب ساتھ درود پاک لگائیں گے، یعنی سورۃ اخلاص کے ساتھ درود صدقہ جوڑیں گے تو یہ تقریباً کلی طور پہ جمالی عمل بن جائے گا۔ کوئی سخت شرائط اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، بلکہ رجت کے کچھ اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، جادو اگر پہلے سے کوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، کسی نے آپ کے رزق کے اوپر، صحت کے اوپر، اولاد کے اوپر، سکھ کے اوپر بندش لگائی ہے یا آپ کی روحانیت کو باندھا ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض سے نکل آئیں گے، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں تو اللہ کشادہ رزق عطا فرمائے گا، گھروں میں بیماریاں ہیں یا خود بیمار رہتے ہیں تو اللہ صحت عطا فرمائے گا، اس طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے گی، جتنا بھی پرانا جادو ہے اللہ جادو سے بھی نکال دے گا، جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اور آئندہ آپ ہر طرح کی نیگیٹو انرجی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک مکمل نظام ہے حفاظت کا، برکت کا، کثرت کا، سلامتی کا۔ اب اس نظام کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کا کوئی ٹچ نہیں لگا سکتے۔ جب اس کے ساتھ کوئی نظام جوڑیں گے، وہ نظام اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ جڑا، یعنی ان حروف کا یا اس وظیفے کا مزاج ان 2 اعمال کے مزاج کے ساتھ نہ ملا، پھر ان 3 وظائف کا، 2 تو میں نے بتائے نا، درود صدقہ اور سورۃ اخلاص، ایک اب اس کے ساتھ آپ جوڑ لیتے ہیں، اب یہ 3 ہوگی، اب ان تینوں کا مزاج آپ کے مزاج کے ساتھ نہ ملا تو ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے۔ کیوں؟ جس نعمت کا نفع زیادہ ہوتا ہے، جب پھر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا خطا اور غلطی ہوتی ہے، پھر نقصان بھی اتنا ہوتا ہے۔ اللہ بولو یہ بدبختی ہوگی کہ جو ان 2 اعمال کو چھوڑ کر کسی اور عمل کی طرف جائے۔
تو روزانہ کم از کم 100 بار سورۃ اخلاص اور 100 بار درود صدقہ پڑھنا شروع کر دو۔ 10 منٹ کا کام ہے درود صدقہ، 10 منٹ کا کام ہے سورۃ اخلاص۔ پہلے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص، بعد میں پڑھنا ہے درود صدقہ۔ پڑھ کے جو جو آپ کے مسائل ہیں، میں نے لفظ رزق بولا ہے کیونکہ ہمارا زبان کا مسئلہ ہے، جب ہم لفظ رزق بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً پیسہ آتا ہے۔ پیسے سے لے کر صحت تک، پیسے سے لے کر عزت تک، پیسے سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک، جو چیز بھی آپ کو چاہیے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی نیت کر کے آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور درود صدقہ 100 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے، فرصت ہے، جب آپ کو اس کے نفع معلوم ہونا شروع ہو جائیں تو آپ یہی عمل 100 بار صبح کریں اور 100 بار رات کو، یعنی 100 بار سورۃ اخلاص صبح، 100 بار سورۃ اخلاص رات کو، 100 بار درود صدقہ صبح اور 100 بار درود صدقہ رات کو۔ 2 ترتیب ہو گئی۔ اور اگر آپ کو ذوق آئے، شوق ہو، نفع محسوس ہو، یا جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ سمجھ آ جائیں، اور اگر آپ مزید درود صدقہ کے اوپر یا سورۃ اخلاص کے اوپر بیان سننا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس وقت 25 کے قریب بیانات ہیں جو شفیع سوشل میڈیا پہ پبلک ہوئے، کچھ تلاش چینل پہ ہیں اور کچھ ہمارے آفیشیل چینل آرزو پہ ہیں۔ وہاں سے آپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو کہ میں نے آپ کو کون سا عمل دیا یا کیا نعمت آپ کے حوالے کی ہے، تو مزید تفصیل آپ وہاں سے حاصل کریں۔ اگر آپ کا ذوق بڑھ جائے تو پھر آپ کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ رات سونے سے پہلے 313 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور ساتھ 313 بار درود صدقہ پڑھتے رہو۔ اللہ والو ساری زندگی کا یہ عمل بنا لو، پکڑ لو، تھام لو، پھر کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں کئی بار پیچھے واضح کر کے آیا ہوں کہ اللہ آپ کو کسی در کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہیں گی اب تک، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مخلوق خدا کیا کہتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک فیڈ بیک ہے، یہ ذرا آپ سن لیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، بلکہ تحفہ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ حضرت صاحب ہم وظائف کی دلدل میں بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے ابھی کیا باتیں کہی ہیں کہ ان اعمال کو جو 2 میں نے بتائے ہیں، 2 کو جوڑ کے ایک بنا دیا ہے، ان کو چھوڑ کر یا ان کے ساتھ کچھ اور جوڑو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے یہ فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ میری زبان پہ اگر اعتماد نہیں ہے تو کسی کی زبان پہ یا کسی کی بات پہ اعتبار کر لو، یا جو بھگت چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر لو کہ ضرور تم نے بھی برباد ہونا ہے، ضرور خود اپنا نقصان کر کے وقت ضائع کر کے سیکھنا ہے۔ جنہوں نے دھکے کھا کے سیکھا ہے انہی سے ہی کچھ سیکھ لو، انہی سے کچھ عبرت حاصل کر لو۔ حضرت صاحب ہم وظائف کی دلدل میں بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ ایک دن میں رسالے کے 60 سے 70 وظائف پڑھتے تھے، اور میں نے آپ کو کتنے دیے؟ ایک، یعنی 2 جوڑ کر ایک بنا کے دیا۔ حضرت صاحب جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا۔ تو شافعی نے امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ جو وظیفے پڑھنے والی بچی اپنے گھر لے کر آؤ گے، تمہاری 5 گھی سر کڑائی میں ہوگا، پیسے کی ریل پیل ہوگی، صحت کی بادشاہت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ جو ہی وہ قدم رنجا فرمائے گی تو بس پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ ہر آنے والا دن تباہی کا تباہی کا تباہی کا۔ وہ بچی جس کی ماں وظیفے پڑھتی ہو، بہت زیادہ وظائف کرتی ہو، اگر اس ماں کی رجعت اس بچی پہ پڑی ہوئی ہے تو 50%، 60% وہ تباہی لے کر آئے گی تمہارے گھر میں، پیچھے سے ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، باپ بھی تو ہو سکتا ہے، باپ کی طرف سے۔ اگر وہ بچی وظیفے کرنے والی ہے، اس نے وظائف کیا اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماں باپ کی بیماری کے لیے، نوکری کے لیے، اپنے رشتے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یا بیاہنے کے بعد بسنے کے لیے اس نے وظائف کیے، اللہ والو آپ ارب پتی نہیں کھرب پتی ہوگے، کھرب روپے نہیں کھربوں ڈالر میں کھیلنے والے ہوگے۔ جب یہ بچی تمہارے گھر میں پاؤں رکھے گی سب کچھ بکھر جائے گا۔ وہ بہن بھائی جو یوں تھے یہ ایسے ہو جائیں گے۔ کاروبار اتنا تھا معلوم نہیں تھا، پیسہ اتنا تھا معلوم نہیں تھا، سب کچھ اجڑنا شروع ہو جائے گا۔
یعنی جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے اور ایک چھت نیچے پلے ہیں، اب وہ ایک چھت کے نیچے رہنا برداشت نہیں کریں گے، اس ماں کو ملنا گوارا نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ نفرت اسی سے ہوگی جس ماں نے جنم دیا، جس کی کوکھ میں 9 مہینے گزارے۔ اب اس ساری بات کے پیچھے، اس کہانی کے پیچھے کیا ہے؟ وظائف۔ تو میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، کوئی شافی کی طرح یوں تجھے تشخیص کر کے بتا دے کہ تباہی آئی کہاں سے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے سسرال والے کیا کہیں گے؟ اسی چنگے پلے وسدے پیسی، خوشیاں سان، ساریاں نعمتاں اللہ نے دتیاں سن، ہسدے وسدے پے سی، جدوں دا اے منڈے دا ویاہ کیتا ہے ساڈے گھر آئی ہے، ایسا انہیں منحوس پیر رکھے ہے کہ سب کچھ لیرو لیر ہو گیا۔ یہ بات تو وہ کہیں گے، کیونکہ یہ تو انہیں معلوم ہوگی نا کہ جب سے بچے کی شادی کی ہے تو ہماری تباہی شروع ہوئی ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بچی کے مقدر جو ہے برے نہیں ہیں، اس نے اپنے مقدر اپنے ہاتھوں برے بنائے ہیں، اور وہ عمل ہے شرائط کے بغیر وظائف پڑھنے کا۔ اب اس پہ پڑی ہے رجت، جب رجت پڑی، وہ تمام جنات، وہ شیاطین جو اس بچی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ جس گھر میں یہ بہو بن کر آئی ہے اس گھر میں آگے، اور انہوں نے ادم مچا دیا، تباہی مچا دی۔ اس لیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں سسرال والے کہ جس دن کی یہ بچی ہمارے گھر میں آئی ہے، ایسا اس نے پاؤں رکھا ہے کہ سارا گھر لیرو لیر ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ تو اللہ جب وظائف پڑھنے والی بچی کسی گھر میں جائے گی تو یہ وہاں جا کے گل کھلائے گی۔ تو یہ باتیں میں نے 1.5 سال میں امت کو سمجھائیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو کراس چیک بھی کروا دیا، اس کی تصدیق بھی کروا دی۔ اب یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ جب میری شادی ہوئی میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا۔ کاروبار بڑھنا تھا، افراد بڑے تھے، تو رزق بڑھنا تھا، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اگلی بات کیا ہوئی؟ سسرال والوں سے اور شوہر سے دن رات اتنی ذلیل ہوتی کہ حضرت صاحب میں بتا نہیں سکتی، کہ گلی کے کتے کے لیے تو شاید کسی کے دل میں کچھ خدا خوفی ہو، لیکن میرے لیے وہ بھی نہیں تھی۔ چوتھا کیا بتاتا ہوں؟ 4 عذاب بتاتا ہوں نا، کہ مالی تنگ دستی اتنی آئے گی کہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جاؤ گے۔ دوسرا کیا ہے کہ پہلی چھوٹی چھوٹی بیماریاں، بعد میں وہی لا علاج بیماریاں، جس طرح میں نے ان کا بتایا جنہوں نے 122 کروڑ کا وہ پروجیکٹ خریدا ہے، ملتان والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ بعد میں وہی کینسر میں بدل جائے گی۔ اور تیسرا کیا بتاتا ہوں؟ پہلا پولی پولی ٹول کی تباہ چوئی قتل و غارت، اور چوتھا کیا ہے؟ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اسی کام میں ناکامی ہوگی۔ سسرال والوں سے اور شوہر سے دن رات حضرت صاحب اتنی ذلیل ہوتی کہ بتا نہیں سکتی۔ گلی کے کتے کے لیے تو شاید کسی کے دل میں کچھ خدا خوفی ہو، لیکن میرے لیے وہ بھی نہیں تھی۔ میرا شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر مجھے چھوڑنے پہ آیا ہوا تھا، اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا۔ 10 مہینے سے آپ کے بتائے ہوئے 5 اعمال کر رہی ہوں، درود اہل بیت ہر وقت پڑھتی ہوں۔ اب حالات بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں، میرے شوہر کا کام بھی الحمدللہ کھل گیا ہے، الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر سے حصہ لے کے مجھے الگ گھر لے کر بھی دے دیا ہے۔ اب میں پرسکون زندگی الحمدللہ گزار رہی ہوں۔ حضرت صاحب آپ نے جتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے، مجھ گناہگار کو درود پاک پر لگایا ہے، میرا گھر اجڑنے سے بچایا ہے، اس کا صلہ اللہ ہی آپ کو دے گا۔ آپ کے لیے دن رات دعائیں ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میرا خیال مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے وہ اسی فیڈ بیک سے جو ہے وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو اللہ یہ 2 اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، ان 2 اعمال کو یعنی درود صدقہ 313 بار، سورۃ اخلاص 313 بار، اگر اس سے کم تعداد پہ رہنا ہے تو 2 تسبیحیں درود صدقہ کی، 2 تسبیحیں سورۃ اخلاص کی صبح و شام۔ اگر اس سے بھی کم درجے پہ رہنا ہے تو 1 تسبیح درود صدقہ کی، 1 سورۃ اخلاص کی صبح و شام۔ اگر اس سے بھی کم رہنا ہے تو محض 100 بار درود صدقہ اور 100 بار سورۃ اخلاص روزانہ پڑھو، اللہ سونا انشاءاللہ آپ کو رنگ دے گا۔ جو پہلے سے مسائل زندگی میں چلے آ رہے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور مزید بھی اللہ زندگی الجھنے سے محفوظ رکھے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ والوں کے جو من گڑت وظائف ہیں اور جھوٹے فضائل ہیں جن کے ہیجان میں سحر میں آپ مبتلا ہو، اس سے باہر نکلو، وہ اعمال کرو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی۔ یہ دونوں اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ ہیں، ان کو جوڑ کر میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اگر مستحب اعمال کرنے ہیں تو ان کے ساتھ شرائط ہے۔
اگر شرائط کو پامال کرو گے، نظر انداز کرو گے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے کومنٹس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں وہ سورۃ قریش کا عمل کروا رہے ہیں۔ ہم نے جی پچھلے سال سورۃ قریش کا عمل کروایا اور ہزاروں لاکھوں لوگ مالدار بن گئے، اور اس سال کون کون سورۃ قریش کا عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی جس طرح وہ فیڈ بیک لے رہے ہیں یا ممبرشپ جو ہے وہ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، دکان کی مشہوری کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ اب ان کو میں کومنٹس پڑھ رہا ہوں کہ میں امت کا فیڈ بیک پڑھ رہا ہوں، میں نبض دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا۔ میں نے 2 کومنٹ پڑھے، بس پڑھ کے تو میں، کیونکہ وقت ادھر آنا تھا تو میں بند کر دیا۔ پہلا کومنٹ یہ تھا کہ ہم تو کئی اعمال آپ کے بتائے ہوئے رسالے کے پہلے ہی کر رہے ہیں، ساتھ ہم سورۃ قریش بھی پڑھیں گے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھ آ رہی، قاری صاحب آپ کو نہیں آئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں زیادہ اعمال کیے جائیں تو رجت ہو جاتی ہے، تو کیا ہمیں رجت تو نہیں ہوگی؟ اس کے نیچے 34 رپلائے ہیں۔ یہ کسی بچی نے پوچھا ہوا ہے کہ میں پہلے کئی اعمال کر رہی ہوں رسالے کے، اور ساتھ سورۃ قریش بھی شروع کر دیتی ہوں، میں 40,000 پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی اعمال کرو گے تو رجت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیا مجھے رجت تو نہیں ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اب نیچے مخلوق خدا میرے حضور کی امت پوچھ رہی ہے اور رجت کی ہوں دی ہے، اے کل تہاڈا علم ہے، اے کل تہاڈا شعور ہے۔ اور جواب دینے والے ان کو جواب دے رہے ہیں قرآن سے کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن تو شفا ہی شفا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ اور ان بے شرموں کو 1.5 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت الگ عمل ہے، اللہ کی یاد الگ عمل ہے جس کو تم ذکر کہہ رہے ہو، یہ اوراد و وظائف ہیں۔ ان کے پیروں کو، ان کے مرشدوں کو، ان کے جو کتب غوث ہیں، ان بے شرموں کو علم نہیں ہے کہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اور میری نہیں مان دے تو جس تقی عثمانی صاحب دا فتوی مان لو، ہم نے تو وہ بھی پبلش کیا ہے، ہم نے تو وہ بھی پبلش کیا ہے کہ چلو ہماری نہیں مانتے تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ان کی مان لو۔ تو جب تمہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی یاد ایک الگ عمل ہے جس کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کی تلاوت ایک الگ عمل ہے، اور راد و وظائف ایک الگ عمل ہے، لیکن ان تینوں کو اجمالی طور پہ ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے دلیل دی کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز، اب یہ تینوں الگ الگ نمازیں ہیں، لیکن تینوں کو کہا کیا جاتا ہے نماز۔ کیا یہ تینوں ایک ہیں؟ جس طرح یہ تینوں ایک نہیں ہیں، اے بھی تینوں ایک نہیں ہے گے۔ تو جب تینوں کو ایک سمجھ کے پڑھو گے تو پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ یعنی اب بتانے والے کو بھی معلوم نہیں ہے، اور عوام میں نے کیا کہا کہ ایک سوال کے اوپر 34 رپلائے ہیں، 34 رپلائے میں کوئی بھی رہبری کرنے والا نہیں ہے، الٹا کہہ رہے ہیں جی یہ قرآن ہے، یہ ذکر ہے، یہ ثواب ہے، یہ یوں ہے، جتنے مرضی وظائف کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس بچی نے کیونکہ ہمارے بیانات سنے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، بیانات سن کے بھی ابھی بھی وہ ادھر لپک رہے ہیں، ادھر چل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ والو، ہمارا تو کام حجت کو تمام کرنا ہے، آپ تک بات پہنچانا ہے۔ میں نے اپنا بھی موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، قرآن و حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، لوگوں کا جو فیڈ بیک تھا وہ بھی سامنے رکھ دیا، آج کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی وہ بھی سامنے رکھ دی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ من گھڑت وظائف کرنے ہیں یا کملی والے کا دیا ہوا جو ہدیہ ہے وہ قبول کر کے اپنی زندگی کو سکھی بنانا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت والی، تندرستی والی، شفا والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں بولو جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص وہ حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں بھی نہ مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ہوگا یا ان کی دعاؤں کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی۔ تو یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے یہ تقوی پہ ملا ہے، صبر کے اوپر ملا ہے، ساری زندگی تنہا گزار دی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے بھی کہیں سے وظیفہ مل جائے تو سچا پیار مل جاوے، انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ اللہ کو اللہ کے لیے پکارا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے۔ تو اللہ جب ذکر پہ آ جاؤ گے، دعاؤں کی طرف آ جاؤ گے تو وظائف سے جان چھٹ جائے گی، شرائط سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو گے اللہ صبر بھی دے دے گا اور اللہ تقوی کی نعمت بھی عطا فرما دے گا۔ جب تقوی بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، پھر جو ہاتھ اٹھا کے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے جو عمل میں نے آج بتایا ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے توسل سے امت تک پہنچا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا اپنی شہزادی کو، ہر نماز کے بعد یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ کے پڑھو، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یعنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ میں نے ایک بار پڑھا ہے، آپ نے اس کو 5 بار پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو تھوڑی دیر تک امام تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ تسبیح فاطمہ کرنی، یہ کلمات جو ہے وہ پڑھنے ہیں، یعنی یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ آدھے منٹ کا کام ہے۔ جب امام جو ہے وہ تسبیحات کر رہا ہوتا ہے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اسی طرح گھر میں خواتین ہیں جب نماز پڑھ لیں تو یہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے قلب کے اوپر رکھ کے تو یہ کلمات پڑھیں۔ یہ کلمات پڑھ کے اس کے بعد کملی والے پہ درود پڑھو اور اللہ سے جو چاہتے ہو مانگ لو، اللہ عطا فرما دے گا۔ شرط کیا ہے کہ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے ان پہ صبر کرو اور معصیت گناہوں سے بچنا ہے۔ اس طرح وہ تمام حضرات جو دیگر اعمال کر رہے ہیں، کوئی سورۃ توبہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ طارق پڑھ رہا ہے، کوئی اور عمل کر رہا ہے یا کسی اور نے بتایا ہوا عمل ہے، کسی اور چینل سے لیا، کتاب سے لیا یا کسی کا بتایا ہوا ہے، جو عمل آپ کر رہے ہو اگر وہ عمل کسی صاحب اجازت سے لیا ہوا ہے اپنا عمل جاری رکھیں، بار بار عمل بدلنا نہیں ہے۔ جب تک بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہو گے کہ یہ چھوڑا اور یہ پڑھا، یہ چھوڑا اور یہ پڑھا، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر اللہ کی مدد کا نظام نہیں کھلے گا۔ بار بار بے صبری کرو گے، وظائف بدلو گے تو رجعت میں پھنس جاؤ گے، زندگی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے بنیادی شرط جب توڑ دی تو آپ کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہو کے رہنا۔ ایسے ہی اعمال کر رہے ہیں ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، جب گناہ کرو گے تو وہی اعمال جو ہیں ان کا وبال آئے گا، بجائے نفع ہونے کے وبال آئے گا۔ کیوں؟ جب شرط ٹوٹے گی تو شرط ٹوٹنے کا وبال آئے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن کی قسم اٹھانی ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کا سچے ہونا، اس کی شرط کیا ہے کہ آپ کا سچے ہونا۔ تو اگر آپ نے قرآن کی قسم تو اٹھا لی لیکن تھے آپ جھوٹے تو وبال آئے گا نا۔ اب یہ امت کو سمجھ آتی ہے بات، جب میں یہ پوچھتا ہوں سر مارتے ہیں ہاں جی یہ سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ قرآن کا وبال کیوں آیا کہ جو شرط تھی وہ پوری نہ کی۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کی شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی آپ کا پاک ہونا جو ہے طاہر ہونا ضروری ہے۔ اب حالت جنابت میں کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا وبال آئے گا۔ کیوں آیا؟ جو شرط تھی وہ توڑی۔ یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو جب وظائف کی بات ہوتی ہے تو نہ پیشواؤں کو سمجھ آتی ہے اور نہ عوام کو سمجھ آتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ جاوے تو کتے جاوے، سمجھ سے بالا تر ہو گیا۔ یعنی اتنے دلائل دے دے کہ درجنوں دلائل میں نے دیے 13-14 مہینوں کے اندر، نہ پیشواؤں کو بات سمجھ آ رہی ہے نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی بھائی ہم مسئلہ فیسا غورس نہیں سمجھا رہے، کوئی نیا فرقہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، تو آپ کو ایک بنیادی بات سمجھا رہے ہیں، دلائل کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں، آپ کی کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کی پکڑ میں ہیں ہم۔ تو جب اللہ کی پکڑ میں بندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بندے کی متی ماری جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کا نام ہے، اگر میں یہ سورۃ کوثر پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی تو اللہ کا نام ہے، تو کیا اللہ اس رستے سے نہیں دے گا، اس رستے دے گا؟ اللہ پابند ہے؟
اللہ پابند ہے. جو 4.5 ارب لوگ اللہ کے منکر ہیں, اللہ تو ان کو بھی دیے جا رہا ہے اور ہمارے سے ہزاروں گنا زیادہ دیے جا رہا ہے. تو اللہ وظیفوں کا پابند ہے. یا جو ہم کلمہ گو بھی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, وظائف کرنے والے ہیں, نمازیں پڑھنے والے ہیں, قلیل. زیادہ تو نافرمان ہے نا مسلمانوں میں بھی, تو اللہ ان کو بھی دی جا رہا ہے. اور جو فرما بردار ہیں, مطیع ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں, مذہبی لوگ ہیں, ان سے زیادہ اللہ ان کو دے رہا ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کی پکڑ میں امت ہے اس وقت اللہ والا. تو 2 شرائط جو ہے ان کے اوپر کاربند رہنا ہے. جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے ان میں صبر کرنا ہے, اور جو عمل کر رہے ہیں صبر کے ساتھ وہ عمل کرتے رہو کہ انشاءاللہ اسی عمل کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی. جب آپ کا ارادہ یقین پختہ ہو جائے گا تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہو, میرا بتایا یا کسی کے بتایا, انشاءاللہ رحمت کا دروازہ, مدد کا دروازہ کھل کے رہے گا. جب بے صبری کرو گے, کبھی اس دروازے پہ دستک, کبھی اس دروازے پہ دستک, پھر اللہ قیامت تک کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. قیامت تک بھی زندگی مل جائے, نہ رزق ملنا ہے تے نہ اس خاتون کی طرح سچا پیار ملنا ہے. جوتے کھاتا ہی مرنا ہے, ذلیل ہو کر ہی مرنا ہے. آج شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہیں, کل بچوں کے ہاتھوں جو ہے, بچے جوان ہو جائیں گے ان کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے, اور پرسوں جو ہے وہ بہو کے ہاتھوں ذلیل ہو جانا ہے, اور اگلے 5ویں دن جو ہے وہ حالات کے ہاتھوں ذلیل ہو کے قبر میں اتر جانا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ رجت. اس کا نام کیا ہے؟ رجت. نہیں اس مصیبت سے نکلو گے, ہر آنے والا دن اللہ والو پستی کا ہے, ضلالت کا. تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے. کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہو, رجت کا علاج کر رہے ہو, رزق کا علاج کر رہے ہو, بچیوں کے رشتوں کا علاج کر رہے ہو, کوئی بھی روحانی علاج کر رہے ہو, اور کوئی بھی عمل کر رہے ہو, چاہے میرا بتایا ہوا چاہے کسی کا بھی بتایا ہوا, یہ کیونکہ مسنون عمل ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کی سب کو اجازت ہے, سب لوگ کریں. مجھے بھی اللہ توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ ہر نماز کے بعد اپنا ہاتھ جب دل پہ رکھ کے, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, 5 بار یہ پڑھ کے جو ہی آپ یہ ہاتھ اپنا قلب پہ رکھ کے 2 4 5 دن یہ 5 نمازوں کے بعد پڑھو گے, جو آپ کے دل کو بے قراری ہے, میں اے نہ پڑھ لواں, حضرت صاحب کو اے نہ پڑھ لواں. آپ اندازہ لگائیں, جو ہمارے سے پوچھتے ہیں 2 نمبری کرنے کے لیے, ہمارا کندھا استعمال کرنے کے لیے, وہ تو چند ہے نا جن کا ظرف ہے حوصلہ کر کے ڈر کے یا جس طریقے سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی پڑھ لئیے, تو باقی تو 99.9% کم چکی آندے نے پیچھو ہی, اور منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں جی ہم کچھ نہیں پڑھتے, ہم نہیں کرتے جی, نہیں یہ سارا کچھ چھاڑ دیتا گیا, تو بیچے ٹوچ لاندے پہ نے. تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہم تو بار بار کہتے ہیں بھائی تو ٹوچ نہیں لاؤ, تو جو مرضی کرو, ہمارے ذمے کام ہے پیغام پہنچانا, منوانا نہیں ہے. ہم نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا نا. تو دھوکہ نہ تم مجھے دے رہے ہو, تو نہ دھوکہ میرے رب کو دے رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو اپنی ذات کو. تم نے عہد کیا کہ ہم نے تمام وظائف چھوڑ دیے, توبہ کر لی, آج کے بعد بقیہ زندگی کملی والے کی غلامی میں گزارنی ہے. ہمارے ساتھ جب آپ نے عہد و پیمان کیے تو یہ باتیں ہوئی, چاہے سوشل میڈیا والے ہوں چاہے آپ لوگ ہوں, یہی بات ہوتی ہے نا. تو بدعہدی کس نے کی؟ آپ لوگ کر رہے ہو. تو جس کا وعدہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. جس کا عہد نہیں ہے اس کا کچھ نہیں. جب یہ بدعہدی کرو گے اس کا وبال علیحدہ آئے گا, تو پھر پکڑ میں آؤ گے, پھر کبھی کوئی وظیفہ. تو میں نے کیا کہا ہے کہ قیامت تک جب تک صبر کی شرط پوری نہیں ہوگی, تقوی کی شرط پوری نہیں ہوگی, یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوں گی, کہیں بھی مدد کی نظام, کہیں سے بھی مدد آنے والی نہیں ہے, کوئی مدد کا نظام چلنے والا تیرے حق میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ تمام حضرات جو بھی اعمال کر رہے ہیں, میرے بتائے یا کسی کے بتائے, ان کو پابندی کے ساتھ کریں, ساتھ یہ مسنون عمل کریں. جب آپ اپنا قلب پہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ کلمات پڑھیں گے, جو آپ کے دل کے اندر بے چینی ہے, بے صبری ہے, ٹھیک ہے, اس کو حوصلہ ملے گا, بے چینی ختم ہو جائے گی, بے قراری کو قرار آ جائے گا, اور آپ اللہ کی مدد کا انتظار جو ہے وہ کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آ کرے گی. 5 بار یہ جب کلمات پڑھ لیے, اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, جو من جملہ مسائل آپ کے گھر کے ہیں, جادو ٹونے کے ہیں, رزق کی تنگی کے ہیں, سچے پیار کے ہیں, یا اولاد کے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہو رہے, بچوں کی ہے وہ ملازمت نہیں لگ رہی, یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں,
بیماریاں ہیں، قرضہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں وہ آپ کو زیادہ علم ہے، جو اللہ سے مانگنا ہے یہ 5 کلمات پڑھ کے ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بس آخری فکرہ، یہ 5 کلمات پڑھ کے، نہیں سمجھ رہے، یہ 5 کلمات پڑھ کے اللہ سے دن میں 5 مرتبہ مانگا، مثال کے طور پہ وہ نہیں مل رہا، مثال کے طور پہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ والو وہ میں کہتا ہوں کدی ٹھنڈا دودھ پیو، 1 چمچ چینی دا ڈال کے فریج چ رکھو، تھوڑی دیر ٹھنڈا ہو جی وہ پیو، اگر دودھ موافق نہیں ہے کوئی چلڈ پیپسی پی لو، کو تہاڈا دماغ کھلے، کوئی اے سی 10 منٹ لا کے وہ بو، نہیں تو توے تے ہی بہ جاؤ، کو تمہارا دماغ کھلے کوئی ہے کہ میں ایک وظیفہ جو دعا کی صورت میں ہے وہ میں دن میں 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ کر رہا ہوں، تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یہ میں رنگ برنگے وظیفے کروں گا تو مدد آ جائے گی، یہ تو ایک وظیفہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد دعا، بیٹی بھی دعا کر رہی ہے، ماں باپ بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں، دن میں کتنی بار وہ وظیفہ ہو رہا ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا، اور کوئی وظیفہ کریں گے اس سے رشتہ ہو جائے گا۔ کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی، اپنی دعاؤں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ پیر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی؟ یقین چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عمل بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کبھی اللہ کرے یہ بات امت کو سمجھ آ جائے۔ سورۃ بقرہ بھی اللہ کا کلام ہے، سورۃ کوثر بھی اللہ کا کلام ہے۔ وظیفہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب چھوٹا عمل بتائیں گے تو انسان مطمئن نہیں ہوتا، اس کو جب ریاضت لمبا چوڑا بتاؤ گے، پیچیدہ شرائط بتاؤ گے تو وہ کہے گا ہاں بہت علاج ہو رہا ہے۔ اب جاتے ہی بندے کو کہیں جی پڑھ بسم اللہ پڑھا کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے لیٹتے پڑھو، وہ کہے گا لے اے کی کیتا ہے، درود پاک پڑھا کرو کام ہو جائے گا۔ لو اینا سفر کر کے آئے ہیں تو درود پاک آج پہلا نہیں پڑھ دے، آج پہلا مسلمان نہیں ہے، اچھا استغفار کرو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جو مانگو گے اللہ دے گا، ہر نعمت استغفار پہ ملے گی۔ اب سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، پتہ نہیں اپنے آپ کو کی سمجھ دینا، سانو نہ جانا گناہ گار سمجھ لیا، اسی کو زنا کر دیں، اسی کو سود کھانے ہیں، فلاں کرنے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں غوث سمجھنے، سانو جانے گا یہ استغفار کریا کرو، اسی بندہ پیچھے کر دے نہیں ہے کہ یہ ہمیں ملے گا فوراً، یہ ہمیں ملے گا۔ اب کیا ہے کہ فرض کرو یہ بےزتی میری ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ یہ بندہ قابو نہیں آ رہا، اگلی دفعہ آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ ایک گول سینگوں والا بکرا تو نال ادھی سورت بکرا، اے پڑھنی ہے تو 40 دن پڑھن تو بس پھر پوری پڑھنی ہے، پھر سارے ٹبر نے بہ کے پڑھنی ہے، پھر 7 مٹکوں میں پانی لے کے پڑھنی ہے، تاکہ 7 زمینیں آرام سے نیچے چلے جاؤ تحت سرات، تاکہ تہاڈی ہوا بھی کسی نوں نہ لگے ہے، تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تو اللہ بولو اس لیے یہ چورن بکتا ہے، سورت بقرہ فلاں پڑھو، سورت پڑھو، فلاں وظیفہ پڑھو، اس کو پیچیدہ بنایا جاتا ہے، صرف ہماری نفسیاتی جو کمزوری ہے اس کو دیکھ کے یہ عاملین جو ہے وہ ہمیں نچاتے ہیں تاکہ ہم لوگ قابو میں آ جائیں۔ جب اللہ بولو آپ بات سمجھ جاؤ گے کہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہے، میرا یقین چھوٹا بڑا ہے، جب آپ کا دعاؤں کے اوپر یقین بن جائے گا آپ کو سب کچھ دعاؤں کے ذریعے ملے گا۔ جب آپ کا مخلوق کی خدمت پہ یقین بن جائے گا، آپ کسی کی خدمت کرو گے، کسی کا بھلا کرو گے، اللہ اس طریقے سے آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ آپ کا صدقے پہ یقین بن جائے گا، جب کوئی مسئلہ ہوگا آپ صدقہ دو گے، آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا جو نظام ہے بندے کے ساتھ وہ چلتا ہے گمان کے مطابق۔ تو جب آپ کا گمان ہی نہیں بنا، آپ کبھی کوئی وظیفہ تو کبھی کوئی وظیفہ، کبھی کوئی وظیفہ، بھائی کوئی گمان تو بناؤ کہ نہیں میرا دعاؤں کے ذریعے کام ہو کرے گا، بس دعا کو پکڑ لو، یا کوئی وظیفہ پکڑ لیا ہے تو میرا اس کے ذریعے کام ہو کے رہے گا، سیدہ کا بتایا ہوا عمل پکڑ لو، بس آج کے بعد جو مسئلہ ہوگا میں نے یہ عمل کر کے اللہ سے مانگنا ہے اور میرا کام ہو کرے گا۔ جب آپ کا ارادہ مصمم یقین کامل بن جائے گا، اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ یہ کل جو ہے وہ مسئلہ ہے۔
یہ کل مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ بولے جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان اعمال کے اندر یقین کی کمی ہے، یقین پیدا کریں. اعمال کا جو وزن ہے وہ یقین سے بڑھتا ہے. اعمال گنے نہیں جانے، اعمال کو تولا جانا ہے. اس لیے تولا جانا ہے کہ ان کے اندر یقین کتنا ہے، اور اعمال کا وزن بڑھے گا یقین کے ساتھ. قیامت والا دن لوگ اتنے اعمال لے کر آئیں گے پہاڑوں کے برابر، لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا، اتنے وہ ہلکے ہوں گے. وہ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے. اور میں قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں، پاکستان دا پہلا نمبر ہونا ہے. پاکستان دیا عورتاں دا پہلا نمبر تے مرداں دا دوسرا نمبر. باقی قومیں تو بہت دور جا کے کہیں نکلنی ہیں. جتنے اعمال وظائف ہم نے لے کے جانے ہیں نا دنیا میں، قیامت تک کسی قوم نے امت نے اتنے وظائف نہیں لے کر جو ہے وہ حاضر ہونا. اور جتنے اعمال ہمارے ہلکے نکلنے ہیں سوچ، یعنی ایک عورت کو پکڑو تے 1500 وظیفہ. ایک بابا جی جمعرات کو آئے ہیں، وہ 2 پرچے لکھ کر دے کر گئے ہیں، اور بلکہ ساتھ ایک فیملی بیٹھی تھی. میں نے کہا جی میں ذرا ان کو مل لوں، اے تسی پڑھو. میں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے ان کو دھیان لگایا. میں کہا جی پڑھو جی تسی پڑھو تو میں ذرا ڈیل کر. اور جب تک وہ پڑھتے رہے ہیں انہوں نے پورے 2 صفحے پڑھے ہیں. میں نے ایک پوری فیملی کا مسئلہ سن کے ان کو ملاقات کر کے فارغ کر دیا. ابھی تک وہ پڑھ رہے تھے. میں کہ کتنے ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں کافی سارے نے جی. یعنی اتنے اعمال کریں لیکن یقین کسی ایک کے اوپر نہیں ہے. تو اللہ بولو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے یقین کو بناؤ. اور یہ جو چھوٹا سا میں نے عمل بتایا ہے، جن مسائل کے اندر گرے ہیں، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ جو ہے اپنا دایاں ہاتھ قلب کے اوپر رکھ کے ان کلمات کو پڑھتے رہو. اس کے بعد اللہ سے مانگتے رہو. جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہے. اسی طرح نماز کے علاوہ کسی وقت بھی کوئی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کلمات نماز کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں. یہ دن میں سینکڑوں بار آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کی کوئی شرائط نہیں ہے، ان کی کوئی رجعت نہیں ہے، ان کا کوئی اثر بعد نہیں ہے. یہ سودا ہے مدینے والے کا، اگر یہ لینا ہے تو بسم اللہ، ورنہ سودا خریدنا ہے رسالے والے کا تو وہ بھی موجود ہے. دونوں آپ کے نظام آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے، ہم نے دونوں نظام آپ کے سامنے رکھ دے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. باقی ہمارے سے امید نہیں رکھنی کہ نہر والے پل تے اسی بھی پہنچاں گے تو تسی بھی پہنچو گے، چھال اسی بھی ماراں گے تو تسی بھی مارو گے. نہ تسی جا کے کلے ہی مارنی ہے. اور اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو جو پھر ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے چلو تو پھر اسی نہر والے پل تے نہیں پہنچاں گے، انشاءاللہ ہی حوض کوثر تے پہنچاں گے. ہمارے سے ملاقات کرنی ہے تو پھر ہماری ملاقات ہونی حوض کوثر پہ، نہر والے پل تے نہیں ہونی. اوتھے ذلیل کلے ہی ہونا جے. تو یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے. بسم اللہ، ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی، اور وہ ہوگی حوض کوثر پہ. اور اگر آپ نے اپنی منمانیاں کرنی ہیں تو ہمارے سے نہ پوچھا کریں کہ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں. میں نے کتنی بار یہ کہا ہے کہ میں نے خود سوشل میڈیا والوں کو حکمن کہا ہے کہ جو پوچھے یہ پڑھ لیں اس کو اجازت دیا کریں، اس کو کہ ہاں پڑھو، آپ پڑھو. کیوں؟ جب ہم ہر بیان میں روک رہے ہیں تو جب نہیں روک رہا تو وہاں روکنے سے اس نے رک جانا ہے. چلو اس کی خواہش پوری ہو جائے، دنیا اور تھوڑی سی برباد ہو جائے گی، اللہ اللہ کرے گا آخرت میں چلو اسے کچھ مل جائے گا. پڑھ کے جو ہے اس کو حوصلہ نفع ہو جائے تو ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے سے اجازت مانگ کے اپنا نقصان ہمارے ہاتھوں نہیں کروائیں. اور ہم بری ذمہ ہیں کہ میں جب علل اعلان آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے سے اجازت مانگو گے، غلط بات بھی پوچھو گے، ہم نے کہنا ہاں کر لو. پھر نہ کہنے کہ آپ نے ہماری رہنمائی نہیں کی. جب میں خود رہنمائی کر رہا ہوں تو میڈیا والوں کو کیا ضرورت ہے تمہاری رہنمائی کرنے کی؟ جب میں روزانہ خود 5 چینلز کے اوپر بیانات کر رہا ہوں، خانقاہ میں بیان کر رہا ہوں، میرا سمجھایا سمجھ نہیں آتا تو میڈیا والوں کو میں کیوں کہوں کہ وہ رہنمائی کریں؟ ان کو میں نے آسان سی بات کہی ہوئی ہے کہ جو کہے نا میں نے یہ پڑھنا ہے، اسے کہیں ہاں جی پڑھو، آپ بسم اللہ پڑھو. تو اس لیے آج بھی میں دوبارہ آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ اللہ جو اعمال کر رہے ہو ان اعمال کے اندر یقین پیدا کرو، اور ساتھ یہ دعاؤں والا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، ساتھ صدقہ خیرات کرو. اور 2 شرائط جو میں نے بتائی ہیں قرآن سے، ایک تقوی اختیار کرو اور ایک صبر کرو. انشاءاللہ اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا.
अल्लाह सोना हमारी इस सोच को, फ़िक्र को सारी उम्मत तक जो है वो पहुँचाए, और बिलखसूस जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जो अहले ईमान है, मज़हबी तबका है, जो राद व वज़ाइफ करने वाला है, अल्लाह उनके दिल में ये अवतार दे, उनको ये बात समझ आ जाए, और इसके ऊपर अल्लाह सोना जो है हम सबको यकीन कामिल अता फरमाए कि वजीफ़ा बड़ा छोटा नहीं होता, यकीन छोटा बड़ा होता है, अमल छोटा बड़ा नहीं होता, यकीन छोटा बड़ा होता है। अल्लाह हमारा यकीन भी बना दे, अल्लाह हमें यकीन वाली मेहनत जो है वो अता फरमाए ताकि हमारा यकीन बन जाए, और अल्लाह सब्र भी अता फरमाए, और तकवे वाली नेमत भी हम सबको जो है वो अता फरमाए। अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी, अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी वाली ज़िंदगी हम सबको अता फरमाए। दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं, जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो दुखी हैं उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं उनको सुख में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनकी हाजात हैं, जो परेशान हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनकी हाजात को अपने गायब के ख़जानों से पूरा फरमाए। घरों में, अस्पताल में जहाँ भी बीमार हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें, अल्लाह सबको शिफा कामिला आजला अता फरमाए। जो कर्ज से परेशान है, अल्लाह कर्ज से खुलासी वाले जो है वो असबाब पैदा फरमा दे, अल्लाह आसानी वाला मामला जो है वो फरमाए। जिन्होंने माली तंगदस्ती से परेशान होकर दुआओं के लिए कहा, अल्लाह हलाल तैयब रिज़्क़ जो है वो अता फरमाए। कुशादा रिज़्क़ अपने हर रास्ते में खर्च करने वाला रिज़्क़ जो है वो अता फरमाए। दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं, हमारे से मोहब्बत करते हैं, खानका की जानी माली वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को भी कबूल मंजूर फरमाए, और हमारी भी प्यार भरी दुआएं, मोहब्बत भरी दुआएं उनके हक में कबूल मंजूर फरमाए। और जो हमने कहा अल्लाह से मांगा है, अल्लाह वो भी अता फरमाए, और जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे हम सबको जो है वो अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।